सामीन ग्रामी कदर कुरान पाक की एक दो आयात तिलावत की हैं। इसी के ज़मन में चंद बातें आप हज़रात की खिदमत में पेश की जाएंगी। अल्लाह ताला सही बात कहने की तौफीक अता फरमाए और उस पर हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इन आयात में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है अदल करने का। जब हम कुरान पाक की ये आयात पढ़ते हैं, एकदम हमारा ज़हन जो मुंतकिल होता है वो एक ऐसे तबके की तरफ मुंतकिल होता है। हम ये समझते हैं ये तो उन लोगों का काम है, यानी अदल का ताल्लुक हुक्मरानों के साथ। वक्त के जो हुक्मरान हैं, कुरान तो उनको कहता है कि तुम अदल करो। अक्सर ज़हन में यही आता है, लेकिन जो इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने जो कुछ तहरीर किया है, अदल इसका ताल्लुक हुक्मरानों से भी है, इसका ताल्लुक ईमान वाले एक एक फर्द के साथ है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने जो कायनात बनाई, इस कायनात का नमूना अगर तुम्हें देखना हो तो इंसान को देख लो। कायनात के नमूने अल्लाह ताला ने इंसानों में रखे हैं। इंसान जब बैठता है, आप देखते हैं यहाँ से ये घुटने ऊपर को उठ रहे हैं, यहाँ से इधर को ऐसे निकल रहा है। ये ऐसे लगता है जैसे पहाड़ है। ये पहाड़ों के नमूने हैं। अल्लाह ताला ने जब आप देखते हैं ज़मीन के ऊपर छोटा छोटे घास, छोटा छोटा वो नबातात उगती है, तो इंसान के सारे जिस्म के ऊपर बाल हैं, थोड़े थोड़े बाल, तो ये नबातात की मिसाल है। अल्लाह ताला ने आसमान बनाया, आसमान बहुत ऊंचा है और वहां पर दो बत्तियां लगा दी। एक को सूरज कहते हैं, एक को चांद कहते हैं। सर की हैसियत आसमान की है। जब इंसान खड़ा हो जाए और वहां से नीचे को नजर डाले तो पैरों पर तसव्वुर करे, ऐसा लगता है सूरज और चांद ऊपर चमक रहे हैं और पैरों की हैसियत जमीन की है। अल्लाह ताला ने इस कायनात के नमूने इस इंसान के जिस्म के अंदर पैवस्त कर दिए। फिर दुनिया में कुछ जगह ऐसी हैं, और आपके यहां से थोड़ा सा नीचे को चले जाओ तो उस साइड में जो पहाड़ आते हैं उनके ऊपर कोई घास वास नहीं, कोई दरख्त नहीं, यानी वो बिल्कुल खुश्क पहाड़। कुछ खित्ते ऐसे हैं जहां घास भी नहीं उगती है। तो अल्लाह ताला ने उसकी मिसालें ये रखी हैं। आप अपनी हथेली पे देखो, कोई बाल है? नाक के ऊपर कोई बाल है? कोई नहीं। ये अल्लाह ने कायनात के नमूने इस इंसान के अंदर, जब कायनात को समेटा तो इंसान के अंदर, वजूद के अंदर समा दिया। और बाज़ जगह में आप देखते हैं इधर को चले जाएं, इधर को चले जाएं, घनजान जंगल है, तो दाढ़ी इंसान की, ये उसकी मिसाल है। सर के बाल, ये अफ्रीका के जंगलात की मिसाल अल्लाह ताला ने। फिर इन जंगलों में कितने जानवर पैदा होते हैं, मर जाते हैं, उनकी मिसाल अल्लाह ताला ने। इंसान पहले जमाने में, आज भी कहीं कहीं होगा, पहले तो बहुत होते थे, ये माल पहले बहुत हुआ करता, अब तो खत्म हो गया। जब से ये माल खत्म हुआ, इसमें भी अल्लाह ताला की हिकमतें थी। आज ऐसे ऐसे साबुन आ गए, ऐसे शैम्पू आ गए जिनके अंदर ऐसे केमिकल हैं जिससे वो जुओं का सिलसिला खत्म हो गया। हालांकि ये जुएं, इनका तज़किरा हदीस में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी
بیٹھتے تھے اور اپنے کپڑوں کو یوں ٹٹولتے تھے کہیں جوئیں نہ ہو. حالانکہ یہ طے شدہ بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہار میں اور کپڑوں میں کبھی جوئیں نہیں پڑی. تو اس کی حدیث کی تشریح میں محدثین لکھتے ہیں کہ پھر جو یہاں یہ جو تذکرے آتے ہیں، کہا یہ اس لیے تذکرے کیے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ جب بیٹھے تو ممکن ہے ان کی وجہ سے کوئی جو کپڑے پہ چڑھ گئی ہو، تو اس لیے احتیاطاً دیکھ لیتے تھے. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں کبھی جوئیں، سر میں، داڑھی مبارک میں کبھی جوئیں نہیں پڑی. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ دہلی سے لاہور گئے. وہاں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے وقت کے حکمران ہیں اور غیر منقسم برے صغیر جو ہے اس کے بعد میں جب ٹکڑے ہوئے تو 5 ملک بن گئے. اس وقت یہ پورا ایک ہی تھا اور اس کے اوپر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی حکومت تھی. یہاں سے اتنا بڑا حکمران ہے لیکن اللہ والوں سے بے نیاز نہیں، علماء سے بے نیاز نہیں. وہ جب وہاں پہنچے ان کی خدمت میں حاضری کے لیے تو وہ بزرگ خانقاہ میں تھے. آگے جو مریدین تھے، طلبہ تھے، وہ بھی خانقاہ میں تھے. تو حضرت تشریف فرمائے. اتنے میں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی آمد کا پتہ چلا، کیونکہ اس زمانے میں یہ ٹیلی فون نہیں تھا، موبائل نہیں تھے. اچانک جو بھی جاتا تھا اچانک جا پہنچتا تھا. تو بعض مریدین نے جو دیکھا کہ بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں تو وہ خانقاہ کے اندر چھٹی کا ٹائم تھا. اس میں مرید جو بیٹھے ہوئے تھے بس جو بھلو رہے تھے. کیا کرتے تھے؟ جوئیں ڈھونڈ رہے تھے. تو اتنے میں بھگدڑ مچی. جو ہی بھگدڑ مچی تو اس نے اس اللہ والے بزرگ نے ان سے پوچھا مریدوں سے، بھئی کیا بات ہوئی؟ جب بھگدڑ مچی، جو اچانک کوئی وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم کوئی آ جائے آپ کی مسجد، نہیں بھگدڑ ہو جائے گی، ایک دم کھلبلی مچ جائے گی. جب یہ کھلبلی مچی تو اس بزرگ نے کہا کیا ہوا؟ کہا لگے حضرت اورنگزیب عالمگیر آ گئے. انہوں نے کہا افسوس، میں سمجھا تم میں سے کسی کو موٹی سی جو مل گئی، اس لیے اس کی خوشی میں شاید اتنے جھوم رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر جو مختلف جانور رکھے تو اس کے اندر بھی اس کے نمونے رکھ دیے تھے. وہ خود ہی پیدا ہوئے، خود مر جاتے ہیں، کیا ان کا سلسلہ. بہرحال مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے. مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عدل کرنے کا حکم دیا. عدل کا سب سے پہلا جہاں اس کا تعلق حکمرانوں کے ساتھ ہے وہاں ایک ایک ایمان والے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. سب سے پہلا تم عدل کرو اللہ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. یہ نہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عدل کرے. اگر اللہ عدل پہ اتر جائیں گے نا، میں اور آپ ہم یہاں نہیں رہیں گے. ہمیں اللہ کے ساتھ عدل کرنا ہے. اللہ کے ساتھ عدل کرو. کیا عدل ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک مانو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو. اللہ کی الوہیت میں کسی دوسرے کو داخل مت کرو. اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ اللہ کو مانو. یہ پہلا حکم ہے عدل کا کہ آپ اللہ کے ساتھ عدل کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عدل کرو. کلمہ تو بڑا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانو، خاتم النبیین مانو. خالی نبی نہیں، خاتم النبیین، امام الانبیاء. سارے اللہ کے پیغمبروں پر ایمان، لیکن شریعت پر جس پہ عمل کریں گے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین. عمل کرنے کے لیے یہ شریعت، ایمان کے لیے سارے انبیاء. جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ، اللہ کی کتاب کے ساتھ عدل کرو. کتاب پر ایمان لاؤ.
جس طرح ایمان لانے کا حق ہے سب کتابوں پر ایمان، قرآن پاک پر ایمان، اس کے ساتھ میں اس کی تلاوت، اس کے کرنے والے کاموں کو کرنا، بچنے والے کاموں سے بچنا اور ماننے والی چیزوں کو ماننا، ان کے ساتھ عدل۔ پھر اس کے بعد اپنی ذات کے ساتھ عدل کرو، اپنے آپ پر عدل کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، میں نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے، یہ تو اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ تو اپنی ذات کے ساتھ عدل کرو، جہاں آپ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں وہاں پر اپنے ساتھ عدل کرو۔ اللہ کو ایک مانو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ اللہ پر ایمان لاؤ۔ من رضی باللہ ربا، اور اللہ کو اپنا رب مانو، پالنہار، رزق دینے والا، مشکلیں حل کرنے والا، تمام حالات سے نکالنے والا، رزق دینے والا، تمام ضروریات کے اسباب مہیا کرنے والی ذات، اللہ کو اپنا رب مانو۔ اور خالی رب نہیں، رب ہونے کے ناطے سے راضی بھی ہو جاؤ۔ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولا، جو اللہ سے راضی ہو گیا رب ہونے کی حیثیت سے، محمد رسول اللہ کو نبی مان کے راضی ہو گیا، اور دین اسلام کو شریعت مان کر راضی ہو گیا، ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا، ایمان کی شیرینی کو محسوس کر لیا۔ تو اپنے ساتھ جہاں ظلم کرتے ہو اس ظلم سے ہٹ کر اپنے ساتھ عدل کرو، پھر تمہارے ماتحت جتنے ان کے ساتھ عدل کرو، تمہارے تعلقات جن کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ عدل کرو۔ ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ عدل کریں، اولاد ماں باپ کے ساتھ عدل کریں، بہن بھائیوں کے ساتھ عدل کرو۔ یہ ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے جس کو قرآن کریم نے ایک جملے کے اندر کہہ دیا، ان اللہ یامرکم بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتے ہیں۔ تم تو ظلم کرتے ہو، اور ہم کہتے ہیں عدل کا تعلق حکمرانوں کے ساتھ، حکومت آئے گی، ہمارے پاس کون سی حکومت ہے کیا ہم عدل کریں؟ ہمارے پاس کون سا اقتدار ہے کیا ہم عدل کریں؟ نہیں، اللہ نے تمہیں جو جتنی قوت تمہیں دی ہے، جتنی ذمہ داریاں تمہارے کندھے پہ ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے عدل کا مظاہرہ کرو۔ آپ دیکھو آپ اپنے بارے میں کتنا عادل ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں اگر تمہیں کوئی عہدہ مل جائے گا اس وقت تم لوگوں کے ساتھ کتنا عدل کرو گے۔ تو اپنے ذات کے ساتھ عدل کرو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون من المفلس، صحابہ سے پوچھا تم جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے، لاچار کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے سادگی کے ساتھ اکثر بیشتر جب کوئی سوال پوچھا جاتا تھا تو صحابہ اس میں اللہ ہوا رسول عالم کہا کرتے تھے، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس موقع پر کیونکہ یہ سوال ایسا تھا کہ اس کا جواب ہر ایک کے ذہن میں، جس طرح عدل کا لفظ آتا ہے تو میرے آپ کے ذہن میں آتا ہے اس کا تعلق حکمرانوں کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ کو، ہمیں اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس طرح غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کے عام ذہنوں میں تو یہی آتا تھا غریب وہ ہے۔ تو انہوں نے جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المفلس فینا، مفلس ہم میں وہ ہے من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس نہ درہم و دینار ہو نہ کوئی دنیا کا ساز و سامان ہو، ہم تو اسی کو مفلس کہتے ہیں، غریب ہم اسی کو کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس، الفاظ پہ غور کیجئے، میری امت کا مفلس۔ امتیں دو قسم کی ہیں،
یہ جتنے بھی کافر ہیں یہ بھی نبی کے امتی ہیں، جتنے ایمان والے ہیں یہ بھی نبی کے امتی ہیں. یہ سمجھنا ہے بات، ایک دم بھڑک نہ جانا، بدگمانی میں مبتلا نہ ہو جانا. میں نے ایک جگہ میں ایک بات کہہ دی، میں نے کہا رستم جو ایران کا مشہور پہلوان تھا، بڑا بہادر، صحابہ کرام ان سے ٹکرائے ہیں، اور جب وہ ان سے ٹکراتے وقت وہ رات کو سو گیا، ان کو خواب میں زیارت ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. کس کو؟ رستم، کافر کو زیارت ہوئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ تو مشہور شخص تھا، نبی علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں میں سے ہتھیار چھین کر اپنے صحابہ کو دے دیے. وہ جب صبح اٹھا اس نے کہا شکست سامنے ہے، وآخر روزہ پیغمبر نے میرے ہاتھوں میں سے ہتھیار چھین لیے، اس کا مطلب ہے اس کی امت مجھ پر غالب آ کے رہے گی. میں نے یہ واقعہ ایک جگہ بیان کر دیا، مجھے اس طرف ذہن نہیں تھا، بعد میں لوگوں نے بہت باتیں کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اسے توہین کر دی، نبی کی زیارت کافر کو. ارے ذرا عقل بھی اللہ نے دیا ہے، ذرا اس عقل سے بھی. ابو جہل کافر تھا مسلمان، سب جانتے. تو ابو جہل نے دیکھا نبی علیہ السلام کو؟ نہیں دیکھا. دیکھا. تو جب ایک شخص ایسے اب نبی کو دیکھ سکتا ہے تو خواب میں کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ جب اس طرح دیکھنے میں نبی کی کوئی توہین نہیں ہے تو خواب میں دیکھنے سے کیسے نبی کی توہین ہو جائے گی؟ تھوڑا سا کوئی عقل سے بھی کام لینا چاہیے. تو بہرحال امت، میں یہ کہہ رہا تھا امتی، امت کی دو قسمیں، ایک ہے امت اجابت، ایک ہے امت دعوت. امت اجابت نبی کی وہ امت ہے جو ایمان لے آئی. میں اور آپ، ہم نے کلمہ پڑھا، نام کے امتی ہم بھی بن گئے، اللہ ہمیں کام کا بنا دے. اس کو کہتے ہیں امت اجابت. اور دوسرے جو غیر ایمان والے ہیں وہ ہیں امت دعوت. ان تک دعوت دین پہنچاؤ اور ان کو لاؤ دین میں. اللہ کے نبی کا دین صرف ان محدود چند آدمیوں کے لیے نہیں آیا تھا، یہ ایک ایک فرد کے لیے آیا تھا، ساری نسل انسانیت کے لیے یہ دین آیا تھا. تو وہ بھی امت اجابت، وہ امت دعوت ہے، یہ امت اجابت ہے. تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان الفاظ کے اندر جن کے متعلق جو کچھ فرمایا، اس سے مراد امت اجابت ہے. ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس، یہاں امت سے مراد امت دعوت نہیں، امت اجابت ہے. جو ایمان لے آئے ان میں سے غریب وہ ہے. ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات، جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں لے کر آئے. میری امت کا غریب، بات میری سمجھ آ رہی ہے جی؟ میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں لے کر آئے. میں اور آپ بہت نمازیں پڑھتے ہی نہیں. پڑھتے ہیں ہم تو مشکل سے، اگر فرض پڑھ لیے ساتھ میں سنت، اگر کبھی وہ بھی ٹرکا دیتے ہیں، اگر زیادہ ہوا تو سنت پڑھ لیے. لیکن نوافل پڑھنے کا حکم ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ وضو کا پانی ڈال رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہوتے تھے، نبی کبھی ہوتے تھے جلال میں، کبھی ہوتے تھے جمال میں. کبھی اللہ کے نبی کی نظر مبارک ہوتی تھی اللہ کی رحمت پر، کبھی ہوتی تھی اللہ کی غضب پر. تو اس صحابی نے جو خدمت کی تو نبی علیہ السلام اس وقت اللہ کی رحمت پہ نظر تھی. تو اس صحابی سے کہا مانگ، کیا مانگتے؟ یعنی اس وقت اللہ کے دروازے کھلے ہیں، آپ سوال کرو، میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ جو اس وقت آپ سوال کرو گے وہ اللہ آپ کو دے دیں گے. تو انہوں نے کہا، بڑے ہوشیار تھے، بڑے عقل مند تھے،
میرے جیسے نادان نہیں تھے کہ وہ صرف دنیا تک ان کی نظر، بہت عقل مند۔ ان سے جو ہی پوچھا مانگو کیا مانگتے ہو، میں اور آپ اگر ہوتے تو مانگتے بھئی ہمارے پاس 2 کنال زمین ہے، 10 کنال ہو جائے، 20 کنال ہو جائے، یہ ہو جائے کہ میں اس علاقے کا سب سے بڑا چودھری میں ہو جاؤں۔ ہم تو یہ، ہمیں تو عزت انہی میں نظر آتی ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کے رخ انور کی زیارت کر کے ہم جیتے ہیں ہماری زندگی۔ جنت میں آپ تو بہت اونچے مقام پر، ہم تو خادم وہاں نیچے ہوں گے، اس جنت میں مزہ ہی کیا ہوگا؟ اللہ سے دعا کرو کہ جنت میں بھی آپ کا ساتھ مل جائے۔ اللہ اکبر، کیا سوال کیا حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جنت کی نعمتوں پر، جنت پر بیان کیا۔ ارے جنت پر تو قرآن بیان کرتا ہے، جنت کے فضائل، جنت کی نعمتوں کے تذکرے اللہ کے رسول نے اپنے مبارک ارشادات کے اندر بیان کیے۔ شاہ صاحب نے جنت کا ایک مجلس میں بیان کیا اور اس میں قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم مانگو گے وہ تمہیں وہاں ملے گا۔ تو ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا، آئے ہائے، اس سے میری اور آپ کی سوچ کا فرق نظر آئے گا۔ وہ کھڑا ہوا، کہا شاہ صاحب ماشاءاللہ آپ نے دل خوش کر دیا، جنت میں ہر چیز ملے گی۔ جی اور ملے گی۔ اور جی مجھے تو حقہ پینے کی بڑی عادت ہے، میری چلم بھی تھا کہ مناؤ میرا حقہ۔ تو شاہ صاحب بڑے حاضر جواب تھے۔ شاہ صاحب نے فرمایا ضرور حقہ ملے گا، لیکن حقہ بغیر آگ کے اس کا کام چلتا نہیں، آگ لانے کے لیے آپ کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ آگ کت بلتی ہوئے گی، آگ جہنم میں ہوئے گی، جنت میں آگ کو کوئی کام نہیں ہے۔ تو ہماری سوچ، اس سے ہم اپنی سوچ کا تھوڑا سا احساس کر سکتے ہیں کہ ہماری سوچ کیسی ہے۔ ہمیں لگا جیسے، اور کل میں دیکھ رہا تھا، میں جا رہا ہوں سری نگر سے، تو مجھے اچانک ایک بات ذہن میں آئی۔ میرے آگے ایک گاڑی چل رہی ہے، میں اب پیٹرول پمپ پہ میں تیل ڈلوا رہا ہوں، تیل ڈال کے جیسا نکلا آگے تو آگے ایک گاڑی رکی ہے، اس میں پیچھے 2-3 سواریاں بیٹھی ہیں، چھوٹی گاڑی تھی۔ ایک شخص روڈ پہ کھڑا ہے اور جو گاڑی میں 2-3 آدمی، ان میں اس سائیڈ والا، بائیں سائیڈ والا سگریٹ پی رہا ہے۔ یہ جو روڈ میں کھڑا ہے نا، اس نے اس کی طرف ایسے کیا، ایسے، تو اس نے وہ سگریٹ اس کو تھما دی، آدھی تھی، اتنی سی بچی تھی، وہ اس نے وہ منہ میں ڈالی۔ تو میں نے ایک دم جو ہی میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا اللہ اکبر، ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ آپ دیکھو، مہمان گھر میں آئے، روٹی کا ایک ٹکڑا توڑ دے، اس روٹی کو کوئی کھائے گا؟ نہیں کھائے، کیونکہ ہمارے یہاں جھوٹا ہے کہ وہ ختم میں، نیاز میں، چہرم میں، چالیسویں میں، نہ معلوم کیا کیا۔ ہمارے یہاں تو بہت ساری مختلف اوقات میں مختلف دعوتیں تیار ہوتی ہیں، مختلف ناموں پہ۔ اس میں اچھا نکاح کے موقع پر پتہ نہیں، یہاں اکثر کشمیری برادری میں یہ ہوتا ہے، ہماری برادری میں تو یہ نہیں ہوتا، ہو سکتا کہیں پر جہاں پیسے آ جاتے ہیں تو وہاں وہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یعنی پیسٹری لاتے ہیں اور پیسٹری سامنے رکھی جاتی ہے، اور اس میں ظاہر ہے وہ پیسٹری اگر سب کھا جائیں تو کہیں گے پکھو کدے اس میں تھا ہی نہیں پیسٹری، اونی ہاتھ لگی ساری رگڑ گیا۔ اب اگر سب کھاتا ہے تو تب بھی مرتا ہے، پیچھے سے غیبتیں چلتی ہیں۔ اب اگر 2-3 چمچ اٹھا کے باقی چھوڑتا ہے تو وہ سارا وہ وہاں پھینکیں گے وہاں ڈسٹ بین میں، ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا۔ وہ پیسٹری کم از کم اگر ہم بہت کم قیمت لگائیں تو 100 روپے کی تو ہوئے گی، یعنی 100 روپے کی، اس میں 2 چمچ کھائے، باقی کوئی کھانے کو تیار نہیں ہے۔ اور سگریٹ ماشاءاللہ یہ راستے میں بھی پڑی ہوئی ہو، اس کے اوپر اگر کیوں نہ جوتوں کے نیچے وہاں سے بھی اٹھا کے اس کو، اس میں جھوٹا پن نہیں آئے گا۔ ارے اللہ کے حلال طیب رزق میں کیسے جھوٹا آ گیا؟ یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ مجھے اسی وقت ان کے، جب میں نے یہ دیکھا، مجھے ذہن میں آیا، میں نے کہا ہم تو رزق اللہ کا حلال طیبہ، اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جو نفیس پسند سلیم و طبع لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، قطعاً نہیں کرتے۔
اور ماشاءاللہ اس کے لیے بہت سارے لوگ جا کر وہاں لیٹرن میں بھی جا کر وہ بھی توپڑی لا لیں، کیونکہ اسی چیز ہے جیسی وقت ہوگی ویسے تو اس کے لیے مکان کا بھی انتخاب ہوتا ہے. خود ہی اس سے اندازہ لگے یہ کتنی قیمتی چیز ہے، کہاں پہ جا کے لوگ پیتے ہیں. اس کے لیے کون سا، اس کو ہم کبھی جب طالب علم ہوتے تھے ساتھیوں میں تو ہم اس کو کہتے تھے قادیانی ایس ٹی ڈی. کیا کہتے تھے؟ لیٹرن کو کہتے تھے قادیانی ایس ٹی ڈی. جب کبھی ہوتا تھا نا پاس لے کے جاتے تھے تو ہم ساتھی ایک دوسرے مذاق کرتے تھے تو کہتے تھے بھئی ایس ٹی ڈی جانا ہے. تو بہت سارے لوگ اس زمانے میں تو ایس ٹی ڈی ہوتی تھی تو وہ کہتے یہاں تو ایس ٹی ڈی آئے نہیں، یہ کیسی بولی بول رہے ہیں. تو ہم وہ قادیانی، کیونکہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی ملعون جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ مرا تھا اسی لیٹرن میں. تو ہمارے چچا تھے مولانا عبد الخالق صاحب علیہ رحمہ، تو اکثر ان کی زبان پر ایک شعر ہوا کرتا تھا. وہ کہتے تھے اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی مر کر نہ گرتا ٹٹی میں کبھی. کیونکہ نبی ٹٹیوں میں نہیں مرتے ہیں، ارے نبی جہاں بیٹھتا وہ جنت بن جاتی ہے جگہ. اس لیے قادیانی ایس ٹی ڈی میں جا کر اس کو پیتے ہیں. اس کا مقام کیا ہے؟ اس میں جھوٹا پان ہم نہیں تصور کرتے. روٹی میں جھوٹا پان ہے، کہاں تک ہم نیچے گر گئے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے عرض کیا نبی اللہ دعا کیجئے کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہیں، جہاں مدینے میں ساتھ ہیں جنت میں بھی ساتھ رہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ان کو نہیں کہا چلو میں آپ دعا مانگ دیا بھائی ہیں، نہیں، فرمایا کام کرنے کی چیز بتا دی. اعینونی بکثرت السجود، تم میری مدد کرو کثرت سجدوں کے ساتھ، کثرت سجدوں کے ساتھ میری مدد کرو، میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو. کثرت سجدے کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس وقت آپ جمعہ کی نماز کتنی رکعت ہے؟ کتنی ہیں؟ 2 ہی ہیں. 2 رکعت، 2 رکعت میں کتنے سجدے آئیں گے؟ 4 سجدے. کثرت ہوگی کثرت. اس کو آپ کہیں گے کثرت سجدہ. اگر سنت ساتھ میں پہلے 4 پڑھ لیں گے اور بعد میں 4 پڑھ لیں گے پھر 2 پڑھ لیں گے تو کتنے سجدے ہو جائیں گے؟ ان کو کثرت سجدہ کہہ سکتے نہیں. اس پر بھی کثرت سجدہ کا اطلاق نہیں ہوتا ہے. کثرت سجدہ کا اطلاق ہوتا ہے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، وہ دن رات میں 300 رکعت پڑھتے تھے. کتنے؟ 300 رکعت. رابعہ بصری کے متعلق ہے کہ وہ 500 سے اوپر اتنے رکعتیں دن رات میں پڑھتی تھی. کثرت، جب اتنی رکعتیں پڑھیں گے تو سجدے کتنے ہو جائیں گے؟ یعنی کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرو. ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مغرب نماز پڑھنے کے بعد من صلی 20 رکعتن بعد المغرب، جو مغرب کے بعد 20 رکعت پڑھے. کتنی؟ 20 رکعت. ہم تو رمضان میں 20 رکعت کے لیے تیار نہیں. پورے مہینے میں ہم ہنفی ہماری زبانیں گس جاتی ہیں. اور جب رمضان آتا تو اس وقت 8 پڑھ کر آدھے تو 8 بھی نہیں پڑھتے. چلو 8 بھی غنیمت ہے جس نے وہ کر لیا کم از کم، لیکن آدھے 8 بھی نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں سنتی تو ہے، کیا ہے بھائی کوئی ضروری نہیں ہے. یہ ہمارا حال ہے. تو جو 20 رکعت اوابین پڑھے، 20 رکعت، اس کی فضیلت کو حدیث کے پاک کے اندر بیان کیا گیا. اب کثرت سجدہ کا حکم دیا، کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھو، نفل نمازیں. اس جمعہ کی 2 رکعت کو آپ 4 نہیں بنا سکتے، 4 کو 6 نہیں بنا سکتے. یہ جتنی ہے یہ اتنی رہے گی، لیکن اس کے ساتھ میں نوافل عبادات کا میں اضافہ کرو. کتنی کر سکتے ہو؟ جتنی کثرت ہوگی اتنی نبی کی معیت نصیب ہوگی، نبی کا قرب ملے گا. تو یہ بتا دیا. بہرحال حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں لے کر آئے. کتنی؟ بہت ساری. من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات، جو نمازیں لے کر آئے، روزے لے کر آئے،
زکات لے کر آئے، صدقہ لے کر آئے، حج عمرہ لے کر آئے، وہ میری امت کا مفلس ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ میں قد شتم ھذا، قد قذف ھذا، اکل مال ھذا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی پر بہتان باندھا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا۔ اور قیامت کے دن کیونکہ وہاں تو مال نہیں ہوگا، وہاں تو یہ ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی۔ یہ دھوکہ ہے دنیا کا، یہ چیز میری، وہ چیز میری، وہ چیز میری، یہ عارضی ہے۔ جب تک زندہ ہے تب تک ہے، مرنے کے بعد یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ میرے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے۔ وہاں ساتھ عمل ہی جائیں گے، نماز ساتھ جائے گی، روزہ ساتھ جائے گا، تلاوت ساتھ جائے گی، زکات، صدقات، یہ سب ساتھ جائیں گے۔ کیوں؟ یہ اعمال ہیں، یہ ساتھ میں جائیں گے۔ اور حدیث پاک میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبر میں عذاب آتا ہے تو عذاب سر کی طرف سے آتا ہے، نماز کھڑی ہو جاتی ہے، دائیں طرف سے آتا ہے صدقہ کھڑا ہو جاتا ہے، یہاں سے آتا ہے تلاوت کھڑی ہو جاتی ہے، وہاں سے آتا ہے نماز کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ اعمال وہاں پر انسان کا گھیراؤ کر لیں گے، عذاب کو آنے نہیں دیں گے، عذاب کو آنے نہیں دیں گے۔ لیکن کوئی اس کا اہتمام تو کرے، تبھی تو جا کر وہ اعمال وہاں، اس کا مطلب ہے تلاوت ساتھ جائے گی، قرآن جائے گا، نماز جائے گی، صدقہ جائے گا، روزہ جائے گا، تمام نیک اعمال یہ ساتھ میں جائیں گے، باقی کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اس کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ اس دنیا کی لالچ نے، عہدے نے، مال نے، دولت نے، اس نے تمہیں اللہ سے مغرور کر دیا۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ فانی ہے، یہ کسی کے ہاتھ لگنے والی نہیں۔ انہوں نے بہت ساروں کو اس سے غرق کیا ہے، تمہیں بھی غرق کر دے گی۔ ہاں دنیا کماؤ، دل میں مت بساؤ، دنیا کماؤ، دل میں مت بساؤ۔ جتنا کماؤ گے اس کو ڈنگ سے خرچ بھی کرو، اللہ کی راہ میں، اچھے اعمال میں۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ابھی کل ایک ویڈیو شاید آپ نے دیکھا ہوگا، ایک شادی ہوئی، اس پہ 20 لاکھ خرچہ ہے، جس میں ڈھول ڈماکے پہ۔ یہ کل کی بات ہے، کل وہ میرے سامنے کل آئی ہے، وہ ایک شخص نے بھیجی تھی۔ ہمارے پیسے کہاں خرچ ہوتے ان ڈھول ڈماکوں میں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اللہ کو راضی کرتے ہیں اس مال کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، زکات کے ذریعے۔ یہ تو مفلس وہ ہے جو اتنی نمازیں لے کر آئے، اتنے روزے لے کر آئے، اتنے اچھے اعمال لے کر آئے، اور اس کے ساتھ میں قد قذف ھذا، قد شتم ھذا، اکل مال ھذا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کو پر بہتان باندھا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا۔ اور اب وہ جب آئیں گے اور وہ آ کر مطالبہ کریں گے، اللہ کے ہاں عدل ہوگا۔ وَنَزَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم عدل کی ترازو رکھ دیں گے۔ کیا رکھیں گے؟ عدل و انصاف کا ترازو رکھ دیں گے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، اللہ تعالیٰ فرماتا اس دن میں زمین کا فرش بھی تبدیل کر دوں گا، زمین کا فرش بھی تبدیل ہو جائے گا۔ جس زمین پر میں اور آپ ہیں اس پر فیصلے نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اس زمین کو تبدیل کر دوں گا، وہاں وہ زمین کا ٹکڑا بچھاؤں گا جس پر ایک بھی میری نافرمانی نہیں ہوئی ہوگی، جس پر زنا نہیں ہوا ہوگا، جس پر قتل نہیں ہوا ہوگا، جس پر ظلم نہیں ہوا ہوگا، وہ زمین میں اس کا فرش میں بچھاؤں گا۔ اس کے بعد عدل و انصاف کی ترازو قائم کروں گا، پھر فیصلے کروں گا، عدل و انصاف کا فیصلہ۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھے، کیونکہ نبی بکریوں کے ساتھ ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے، دیکھا ایک چشمہ ہے پانی کا، ایک شخص آیا، ایک بزرگ جنگل سے لکڑیوں کا گٹھر کندھے پہ لادا ہوا وہاں پہنچا، اور وہاں اس سے پہلے ایک جوان آیا، اس سے پانی پیا، اس چشمے کے اوپر گھوڑے کے اوپر سوار تھا، پانی پیا، تھوڑا آرام کیا اور وہ چلا گیا۔
لیکن اس کے سامان میں سے ایک تھیلی درہم و دینار کی وہ بھائی بھول کے چلا گیا. وہ بھائی چشمے پہ رہ گئی, وہ اٹھا اور چل دیا. پیچھے سے اور ایک جوان آیا, اس نے بھی پانی پیا, تھوڑا آرام کیا, وہ تھیلی اٹھائی اور گھر لے کے چلا گیا. پیچھے سے آ گیا یہ بوڑھا بزرگ, اوپر سے لکڑیاں لے کر آیا. اس نے بھی آ کر لکڑیاں وہاں رکھی, پانی پیا, تھوڑی دیر آرام کرنے بیٹھا. تب تک وہ گھوڑ سوار واپس آ گیا. وہ اپنے درہم و دینار ڈھونڈتا ڈھونڈتا جب یہاں پہنچا, اس نے دیکھا یہاں موقع پہ کون ہے, وہ بزرگ ہے. اسے پکڑا, اس کو کبھی میرے دینار کی تھیلی گر گئی ہے, یہ دے دو مجھے. اس نے قسمیں کہی, میرے پاس تو نہیں, میں نے اٹھائی نہیں, میں نے دیکھا نہیں. بظاہر تو سچا ہے, اور اٹھائی بھی نہیں. اٹھائی کس نے؟ وہ دوسرے نے اٹھائی. موسیٰ علیہ السلام یہ سارا تماشا دیکھ رہے, اور اس گھڑ سوار کو اتنا غصہ آیا, اس نے اس بزرگ کے سر میں ایک ہی ماری اور وہیں پر اس کا کام تمام کر دیا, اس کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سارا تماشا دیکھا تو ایک دم اللہ کی طرف رجوع ہوئے کہ اللہ تو یہ اپنی حکمتوں کو جانتا ہے, غیب کی خبریں تو تیرے پاس ہیں. بظاہر میرے سامنے لگتا ہے یہ ظلم ہے, اس نے تو اس کے پیسے اٹھائے نہیں, یہ تو بے گناہ قتل ہو گیا, لیکن تیری کوئی حکمت تو ضرور ہوگی, ذرا اس سے ہٹا دے راز. تو اتنے میں موسیٰ علیہ السلام پر الہام ہوا, وہی آئی. کیا موسیٰ, یہ جو گھڑ سوار تھا جس کی یہ تھیلی یہاں رہ گئی تھی, درہم و دینار, یہ اس کے ذمہ اس شخص کا قرضہ تھا, لیکن یہ اس کو ادا نہیں کرتا تھا. آج میں نے اس کے ہاتھ سے یہاں گرا دیے, اتنے ہی درہم و دینار تھیلی میں تھے جتنا اس کا قرضہ تھا. اس کے ذہن میں ڈالا, وہ آیا, پانی پیا, تھیلی اٹھائی اور چلا گیا, اس کا قرضہ ادا ہو گیا. تو کہ یہ جو قتل ہوا, یہ قتل بے گناہ قتل ہوا, تو بے گناہ قتل نہیں ہوا. کہ یہ جو گھڑ سوار تھا جس نے اس کو قتل کیا, یہ اصل میں یتیم ہو گیا تھا بچپن میں, اس کے باپ کو اسی بوڑھے نے قتل کیا تھا. اور آج میں نے اس کا قصاص کا بدلہ دلوا کر, آج میں نے اس کو بدلہ دلوا دیا ہے. یہ ہے واللہ وَنَزَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ بِالْقِسْطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن اللہ عدل و انصاف کا ترازو رکھیں گے. اور ذرہ در ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها, نہ چھوٹی نیکی نہ چھوٹا گناہ, سب حاضر ہوں گے, سب وہاں حاضر پائیں گے. اللہ تعالیٰ عدل کر کے دکھائیں گے کہ عدل و انصاف کا یہ نظام ہے. کسی پر لا ظلم اليوم, آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا. تو جب یہ آئے گا, ایک شخص آیا, اس پر ایک ایسی تہمت لگی جو گناہ اس نے کیا ہی نہیں, وہ اس کے اوپر, تو آ کر کہے گا اللہ تو جانتا ہے مجھے, میری ذات سے تو زیادہ واقف ہے, میں اپنی ذات سے اتنا واقف نہیں, میں اور آپ اتنے واقف نہیں. ہم سب نے کتنے گناہ کیے وہ بھول گئے, ہمیں وہ یاد ہی نہیں کہ اس پر معافی مانگے. لیکن اللہ کسی بات کو نہیں بھولے, اللہ کے دفتر میں, اللہ کے علم میں سب چیزیں ہیں, تو اللہ ہماری ذات سے زیادہ واقف ہے. تو وہ کہے گا اللہ تو جانتا ہے جو اس نے مجھے دنیا میں بے عزت کیا, یہ تہمت لگا کر, اے اللہ تو اس کا بدلہ دلوا دے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اتنے حج لے کر آیا ہے, عمرے لے کر آیا ہے, نمازیں لے کر آیا, دے دو اٹھا کر اس کو, اور اس کے گناہ اٹھا اور دے دو اس کو. اب یہ نمازیں لے کر گیا تھا, وہاں کیا رہا؟ نمازیں بھی دے دی, روزے بھی دے دیے, زکوٰۃ بھی دے دی, صدقات بھی دی, جتنے نیک اعمال تھے. کسی کو گالی نکالی, کسی کا مال کھایا, کسی کو تہمت لگائی, اور اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. سمجھتے ہیں گناہ؟ قطعاً گناہ نہیں سمجھتے. ہمارے معاشرے کا بڑا ناصور ہے اور اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. یوں ہی دیکھا, کبھی ایسا ہوتا ہے ایک شخص گاڑی میں چل رہا ہے, راستے میں ایک جوان بچی کھڑی ہے, اس کو گاڑی نہیں ملی, اس نے ہاتھ دے دیا, اور اس نے گاڑی روکی, اس بچی کو اٹھایا اور لے کر چلا گیا. آگے جا کے اتری, کسی نے اس کو دیکھ لیا, اس کے تعلقات فلاں کے ساتھ ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ایک دم, یعنی دیکھنے کے ساتھ ہی ایک دم الزام دے دیا. ارے پہلے تحقیق کرو, ہیں اس کے تعلقات؟ اگر ہیں پھر بھی اس کو سمجھاؤ, اس کی رہنمائی کرو, اس کو بتاؤ گناہ کیا ہے, اس کو بتاؤ جرم کیا ہے, اس کو بتاؤ عزت کیا ہے, سمجھانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
بالکل آمنے سامنے. وہاں میں اور آپ جیسے لوگ نہیں تھے, وہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور ایک نوجوان آیا اور آ کر اللہ اکبر, ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی نے سمجھایا کیسے. اللہ اکبر, قربان اس نبی کی تعلیم پر. ایک موقع پر میں دو چیزیں آپ کو ابھی سناتا ہوں. پہلے نماز کے اندر گفتگو کر سکتے تھے, بات کر سکتے تھے, بعد میں اس کی ممانعت ہوگی. ایک شخص آئے بھولے والے صحابی, اس کو نہیں تھا معلوم کہ اب نماز میں بات کرنا بند ہو گئی ہے, ممنوع ہو گیا. وہ آئے تو اس نے آ کر پوچھا قاری صاحب کتنی رکعتیں ہوئی؟ قاری صاحب بالکل بولتے بالکل موڈ میں. تو اتنا میں دوسرے نے اس کو ایسے مارا, یعنی انہوں نے ایسے مار کر ان کو بتایا کہ یہی ہماری چیزیں آپ کی ممانعت ہو گئی ہے. جب سلام پھیر کے فارغ ہوئے سب اس کو گور گور کے دیکھنے لگے, تجھے پتہ نہیں ہے بات کرنا جائز نہیں. تو اللہ کے نبی نے ان کو سامنے بلایا اور اس کو اتنے محبت کے ساتھ سمجھایا. تو کہنے لگے خدا کی قسم روئے زمین پر میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت کے ساتھ ہمیں سمجھایا ہے, یعنی مسائل سمجھائے کتنی محبت کے ساتھ. پھر اس کے بعد ایک شخص آتا ہے, ابھی ایمان بھی نہیں لایا, آیا سامنے اور ایمان قبول کرتا ہے کیونکہ ابھی اندر بہت کچھ ہے, کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد تزکیہ ہوگا. اور وہ آ کر جن اعمال میں مبتلا تھا وہ اللہ کے نبی سے آ کر اجازت مانگتا ہے. پہلے تو وہ خود کرتا تھا, اب وہ کام اجازت لے کے کر رہا ہے. اور کون سے کام؟ نہ کرنے کے کام. کہتا ہے یا نبی اللہ مجھے عادت ہے زنا کرنے کی, مجھے اجازت دیجیے میں زنا کروں. اللہ اکبر. یہاں اگر آپ کے امام صاحب سے کوئی اس مجمع میں کھڑے ہو کر آپ چھوڑیں گے اس کو؟ آپ تو لاتوں سے اور تھپڑ مار 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 کر اس کا تو جنازہ یہاں سے اٹھے گا. تو صحابہ کو تھوڑا ناگوار گزرا, لیکن اللہ کے نبی کا سمجھانے کا انداز کیا تھا. اللہ, اس کو کہتے ہیں اخلاق, اس کو کہتے ہیں دعوت. اللہ کے نبی نے فرمایا تو جس گناہ کی, جس کام کے کرنے کی اجازت آپ لے رہے ہیں, اگر یہ عمل آپ کی بہن کے ساتھ کوئی کرے آپ کو اچھا لگے گا؟ تو کہنے لگا نہیں. آپ کی ماں کے ساتھ ایسا کوئی کرے آپ اس کو پسند کرو گے؟ کہا نہیں. ایک ایک رشتے کو گنوا کے بتایا, آپ کی بہن کے ساتھ, آپ کی خالہ کے ساتھ, آپ کی پھوپھی کے ساتھ, آپ کے بھتیجی کے ساتھ, وہ قریب کے رشتے گن کے بتائے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو اپنی ان عورتوں کے ساتھ یہ عمل کرنا کسی کا مجھے تو اچھا نہیں لگتا. کہا جس کے ساتھ آپ زنا کریں گے وہ کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی بہن ہوگی, کسی کی خالہ ہوگی, کسی کی بھتیجی ہوگی. تو ان کے ساتھ کیسے؟ بس ایک دم اس کو ایک جیسے کرنٹ لگا اور دل کی دنیا بدل گئی. توبہ کی, یا اللہ کے رسول معافی میں دعا کیجئے, آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا, آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا. تو ہم ایک دوسرے پر تہمت جو لگاتے ہیں ان کو سمجھانے کی فکر نہیں ہے, ان کی عزتوں کو اڑانے کی فکر ہے. اللہ کے رسول نے ہر ایک کے سر کے اوپر عزت کی پگڑی باندھی تھی اور ہم عزتوں کو اچھالتے ہیں. اور آج کا زمانہ تو سب سے بڑا منافق واٹس ایپ ہے, سب سے بڑا منافق فیس بک ہے, جس پر لوگ ایک حدیث کے اندر فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ میرے اور آپ کے لیے فرمایا تھا. نبی کو ایسے ساتھی نہیں ملے تھے, وہ میرے اور آپ کے ساتھی ایسے ہیں, میں اور آپ دوسروں کے لیے ایسے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم انی اعوذ بکا من خلیل ماکر, اے اللہ مکر کرنے والے دوست سے میں پناہ مانگتا ہوں, مجھے ایسا دوست مت دیجیے. اللہ تعالیٰ نے نبی کو ایسے دوست دیے, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, ابو عبیدہ, ایک سے بڑھ کے. اللہ اکبر, ایک سے ایک بڑھ کے تھا. کتنے اخلاص میں, عمل میں, دین کی دعوت میں, اخلاق میں, اعمال میں, ہر اعتبار سے اچھے تھے. تو فرمایا ایسے دوست سے پناہ مانگتا ہوں جو مکر کرنے والا ہو. اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر اذا رأتہ حسنۃ قلب عیناہ یرعانی وقلبہ یرعانی. اس کی آنکھیں تو مجھے دیکھ رہی ہوں, دل اس کا مجھے چیر رہا ہو. کیا مطلب؟
یعنی بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے، ایک دوست، دو دوست تھے آپس میں، ایک کو اللہ نے ایسا مال دیا، اتنا اس کا مکان اچھا ہے، گاڑی ہے، بہت ساری چیزیں، دوسرا دیکھتا ہے یہ ہم دونوں ایک ساتھ تھے، یہ کہاں ایسے پہنچ گیا؟ بظاہر تو دوست ہے لیکن اندر سے کہتا ہے اللہ اس کا مکان ختم ہو جاتا، اس کے پاس یہ نہ رہتے، میرے جیسا ہو جاتا، اندر سے وہ حسد میں مبتلا ہو گیا۔ تو عیناہ یرانی وقلبہ یرانی، آنکھیں تو اس کی مجھے دیکھ رہی ہیں، دل اس کا مجھے چیر رہا ہے۔ اذا رأتہ حسنۃ دفنتہ واذا رأتہ سیئۃ اذا بہ، جب یہ خوبیاں دیکھتا ہے تو ان کو دفن کر دیتا ہے، اور جب برائیاں دیکھتا ہے تو ان کو پھیلا دیتا ہے۔ یہی کچھ آج ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ بہرحال وقت ہو گیا ہے، میں یہ بات آخری بات کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ یہ تہمت لگانا، اس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، جو مومنہ پاک دامن مرد ہو یا عورت ہو اس پر کوئی تہمت لگاتا ہے، وہ اس گناہ کی جو اس نے کیا نہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اس شخص پر لعنت برسے گی اور آخرت میں بھی برسے گی۔ یہ تو قرآن کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنت دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ علماء نے لکھا ہے مدینہ طیبہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا۔ اس کو جب غسل دینے لگے تو غسل دینے والی جو عورتیں تھیں ان میں ایک عورت تھی وہ فتوری تھی۔ جو ہی اس نے اس کو غسل دیتے وقت اس کی اس ران کے اوپر ہاتھ لگایا، ایک دم اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ عورت زانیہ تھی، حالانکہ اس نے زنا نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ عزت کی حفاظت کرتے ہیں، مومن بندی اور مومن بندے کی عزت کا تحفظ اللہ کرتے ہیں۔ جو اس نے دل میں خیال آیا، اللہ تعالیٰ نے اس تہمت لگانے والی کا ہاتھ ہی اس میت کے ران کے ساتھ چپکا دیا، وہ بند ہو کے رہ گیا۔ اب وہ کھینچتی ہے لیکن وہ میت اس کے ہاتھ کو چھوڑتا نہیں۔ اب اس نے کچھ کوشش کی لیکن نہیں چھوٹا۔ اس کی دو ہی صورتیں تھیں، یا میت کا گوشت چاقو سے کاٹ دو تو اس کا ہاتھ اٹھ جائے گا، یا اس زندے کے ہاتھ کو کاٹ دو یہ میت کے ساتھ رہے گا۔ بہت کوشش کی لیکن میت نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ جو اللہ والوں پر تہمت لگانا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، ارے بظاہر کچھ لوگ ہوتے ہیں پرانے پھٹے کپڑے والے، ان پر یہ نہ کہنا یہ متو ہے، یہ پاگل ہے، نہیں، کبھی قطب اور ابدال اس شکل میں ہوتے ہیں اور مجھے اور آپ کے پاس وہ آنکھیں نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے کسی بندے کی، کسی بندی کی، مال والوں کو، غریبوں کو، کسی کی بے قدری مت کرو، کسی کو حقیر مت سمجھو، ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھو۔ جب یہ سمجھو گے تو آپ اللہ کے بندے بن جاؤ گے۔ اب جب وہ انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا، چھوٹا نہیں، امام مالک کے پاس فتویٰ گیا، استفتاء گیا، فتویٰ دے دے کیا کریں گے، یا مفتی کیا فتویٰ دے گا؟ ظاہر ہے کیا فتویٰ دے سکتا ہے، لیکن امام مالک کبھی فتویٰ فراست ایمانی سے دیا جاتا ہے، وہاں کتابوں سے نہیں دیا جاتا، فراست ایمانی سے دیا جاتا ہے۔ امام مالک اس زمانے کے امام مالک تھے، تو امام مالک نے فتویٰ دیا کہ جاؤ اس غسل دینے والی عورت پر 80 کوڑے مار دو۔ 80 کوڑے تھی تہمت کی سزا، 80 کوڑے مار دو۔ جلاد گئے اور اس نے جا کر اس کے کمر میں 80 کوڑے مار دیے۔ جو ہی کوڑے لگے میت نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تو امام مالک سے پوچھا کیسے یہ فتویٰ؟ کہا اس اللہ کی بندی کا، اس اللہ کی خاص بندی کے متعلق بدگمانی آ گئی تھی، تہمت کا الزام آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس کی سزائیں دنیا میں دکھا دیتے ہیں اپنے نیک بندوں کے سدھرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دو بیماروں نے دعاؤں کے لیے